बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवान गजालवी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज़िंदगी में इस्लाम। इस चैनल पर आने वाले तमाम दोस्तों को खुश आमदीद और अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हम सब को इल्म दीन सीखने और समझने की तौफीक अता फरमाए। कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है ईमान वालों, अपनी जानों को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। ये कौन सी आग है? ये यकीनन दोज़ख की आग के मुतल्लिक है और इस आग से बचने के लिए हमें इस्लाम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी और घर वालों को भी ये असूल सिखाने पड़ेंगे। तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि आज की वीडियो इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए बहुत अहमियत की आमिल है, लिहाजा आप खुद भी देखें और अपने घर वालों को, खुसूसन बच्चों को भी ये वीडियो ज़रूर दिखाएं ताकि वो इसको सुनकर सही इस्लामी ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो सकें। इस वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल देखें। अगर आपने इसे मुकम्मल सुन लिया और इसमें जो है काम बताए जाएंगे उन पर आपने अमल शुरू कर दिया तो यकीन जाने कि आपकी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। आप लोग अगर दीन के लिए एक घंटा नहीं निकाल सकते तो फिर अफसोस करें अपनी ज़िंदगी पर कि जिस अल्लाह पाक ने आपको ज़िंदगी अता की उसके अहकाम को सीखने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। आइए मैं अब आपको सबसे पहले ज़रूरियात दीन के मुतल्लिक़ बताता हूँ कि ज़रूरियात दीन हैं क्या। वो कतई और वाज़िया इस्लामी अकायद और अहकाम जो कुरान और सुन्नत से यकीनी तौर पर साबित हों और हर मुसलमान को इनका इल्म हो, वो ज़रूरियात दीन कहलाते हैं। इनका इनकार या इन पर शक करना कुफर के मुतरादिफ है। अकायद के बारे में तो आप लोग जानते हैं। अकायद में अल्लाह की वहदानियत, अंबिया और रसूलों और अल्लाह की किताबों पर ईमान, बिलखसूस हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी नबी मानना और कुरान पाक को आखिरी किताब मानना, फिर फरिश्तों पर ईमान, यौम आखिरत पर ईमान, हर अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान कि वो अल्लाह की तरफ से है, क़यामत के रोज़ जी उठने पर, हशर पर, जन्नत और दोज़ख पर ईमान, ये सारे अकायद हैं। इसके बाद बाकी अरकान इस्लाम और वाज़िया शरई अहकाम आते हैं। आइए हम आज इन सब अमाल पर कुरान और सुन्नत की रोशनी में बात करते हैं कि किन अमाल पर हमें अमल करना चाहिए और किन अमाल से हमें बचना चाहिए। तो सबसे पहले वो अमाल जिन पर हमें अमल करना चाहिए वो कौन से हैं? सबसे पहले है जी, हमें नमाज कायम करनी चाहिए। नमाज के बारे में कुरान और हदीस में बार बार जिक्र आया है। जैसा कि कुरान में आता है कि नमाज कायम करो और हदीस में आता है कि नमाज मोमिन की महराज है, ठीक है। और इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, उनमें से एक नमाज भी है। इसके बाद जी नमाज आपने पढ़नी है और नमाजें दिन में 5 बार फ़र्ज़ हैं, फजर, ज़ोर, असर, मगरिब, अशा, और इनके मुतल्लिक़ तमाम अहकाम सीखने भी हैं। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये मुख्तसर बता रहा हूँ, आपने इनकी तफसील से इनका इल्म लेना है और तफसील से सीख कर इनके ऊपर अमल करना है। नंबर 2 है जी ज़कात। ज़कात के बारे में भी कुरान में वाज़िया हुक्म है कि ज़कात दो और हदीस में भी इसके ऊपर ताकीद आई है कि जिसको अल्लाह ने माल दिया और वो ज़कात न दे वो क़यामत के दिन आग का तोक पहनाएगा। सही बुखारी शरीफ में ये हदीस मौजूद है। इसी तरह है जी रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े जो हैं उनके बारे में भी कुरान में वाज़िया हुक्म मौजूद है और हदीस में भी आता है कि रमज़ान में अजमान और एहतिसाब के साथ रोज़ा रखे जो शख्स उसके पिछले गिराह माफ़ हो जाते हैं। और बहुत सी हदीस में इसके हुक्म जो है वारद हुए हैं। तो लिहाजा हमें रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े रखने का भी हुक्म है, वो रखने चाहिए हर मुसलमान को। उसके बाद है जी हज। अगर बंदा साहिब इस्तिताअत हो तो ज़कात भी साहिब इस्तिताअत पर ही फ़र्ज़ है और हज भी साहिब इस्तिताअत पर। साहिब इस्तिताअत के बारे में यह है कि इतना माल हो बंदे के पास, अपनी जो ज़रूरियात ज़िंदगी के माल हैं उनसे निकाल कर कि जो है 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या इनकी मकदार की रकम मौजूद हो तो ज़कात फ़र्ज़ है। और इसी तरह हज के लिए इतनी रकम मौजूद हो कि जिससे हज कर सके बंदा, तो तब हज फ़र्ज़ होता है। उसके बाद जी जो चीज़ें आती हैं ये तो इस्लाम के बुनियादी अरकान थे, आप सब लोग जानते भी हैं।
نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ۔ تو اس کے بعد ایک اور چیز ہے جو میں آگے آپ کو بتاتا جا رہا ہوں، وہ ہے جی قرآن کی تلاوت۔ قرآن کی تلاوت کے بارے میں قرآن میں بھی حکم ہے اور حدیث میں بھی ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ لہٰذا ہم نے قرآن کی تلاوت کو بھی معمول بنانا ہے اور قرآن کو پڑھنا ہے اور اسے سیکھنا ہے اگر نہیں سیکھا تو۔ اس کے بعد درود پاک، حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر بار بار درود پاک پڑھا کریں۔ جب بھی وقت ملے، جب آپ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنیں تو تب بھی درود پڑھیں۔ بڑا درود نہیں پڑھ سکتے تو اتنا ایک پڑھ لیں، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو یہ قرآن پاک میں بھی اس کا حکم ہے کہ فرشتے بھی اور اللہ بھی درود بھیجتا ہے، تو آپ لوگ بھی درود بھیجیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ تو اس کے بعد جی اگلی چیز ہے وہ والدین سے حسن سلوک۔ اس کا بھی حکم واضح ہے، قرآن میں ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ اور اس کے بعد جی بیوی اور بچوں کی کفالت، یہ بھی اس کے اوپر بھی آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ حکم ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے اور حدیث میں میں بیان کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ حدیثیں بیان کر رہا ہوں۔ جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے اور ثواب کی نیت رکھتا ہے وہ صدقہ ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح اولاد کی دینی تربیت، یہ بھی ہم پر واجب ہے کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے یہ اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی بتایا کہ قرآن میں حکم ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، یعنی کہ دوزخ سے بچاؤ۔ تو پھر اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ ہر باپ اپنے بچوں کے لیے نگران ہے اور ان سے جواب دہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، باپ مطلب اپنے بچوں کے لیے نگران ہے اور ان سے جواب دہ ہوگا، لہٰذا بچوں کی تربیت کرنی ہے، اپنے دین سکھانا ہے۔ اور اس کے بعد ہے جی حلال روزی کمانا، اس کے اوپر بھی واضح حکم ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پاکیزہ کمائی وہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھ سے کمائے، اور اس کے اوپر اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ اس کے بعد میں آتا ہوں سچ کی طرف کہ ہمیشہ ہمیں سچ بولنا چاہیے۔ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے کہ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور حدیث میں آتا ہے کہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف۔ اس کے بعد ہے جی وعدہ پورا کرنا، قرآن پاک میں بھی وعدہ پورا کرنے کا حکم آیا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، تو ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ تو لہٰذا ہمیں وعدہ پورا کرنے کا حکم ہے، تو لہٰذا جب بھی کوئی وعدہ کر لیں تو اسے پورا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے جی صبر کرنا، قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ صبر روشنی ہے۔ تو لہٰذا صبر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جو بھی کوئی چیز ہو تو ہمیں برداشت، اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ عفو درگزر، یعنی کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص معاف کرتا ہے اللہ اس کے درجات بلند کرتا ہے، تو لہٰذا آپ کے اندر یہ بھی ایک خوبی ہونی چاہیے کہ دوسروں کو معاف کرنے والی خوبی آپ کے اندر موجود ہونی چاہیے کہ دوسروں کو معاف کر دیا کریں۔ اور اس کے بعد یہ امانت داری، یہ بھی قرآن میں بھی اس کا حکم ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس میں امانت نہ ہو اس کا ایمان مکمل نہیں۔ اور یہ جو ہے وہ جو لوگ منافق کی نشانیاں ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو امانت دار نہیں ہوتا، جو خیانت کرتا ہے وہ منافق ہے۔ ٹھیک ہے، حیا اور پاک دامنی۔ اس کے بعد ایک چیز ہے جی حیا، شرم و حیا ہمارے اندر، صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، تو حیا کو اپنائیں، شرم و حیا اپنے اوپر لاگو کریں۔ تو اس کے بعد جی نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ یہ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ آپ میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیں اور بری باتوں سے روکیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے وہ اسے ہاتھ سے روکے۔ صحیح مسلم کی حدیث پیش کی ہے میں نے آپ کے سامنے۔ اور
اس کے بعد ایک اور چیز ہے جی مہمان نوازی. آپ کے اندر، آپ مسلمان ہیں تو آپ مہمان نوازی کا جذبہ بھی آپ کے اندر ہونا چاہیے. کہ صحیح بخاری شریف میں حدیث آتی ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی عزت کرے. اس کے بعد جی سلام میں پہل کرنا. حدیث میں آتا ہے کہ سلام پھیلاؤ، آپس میں محبت بڑھے گی. اور اس کے بعد ہے جی بیماروں کی عیادت. حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور اس کے بعد مظلوم کی مدد کرنا، کہ مظلوم کی مدد کریں. حدیث میں آتا ہے کہ مظلوم کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. یہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے حدیث. اور اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کوئی اس کا بھی قرآن میں حکم ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آئیں. اس کے بعد ہے جی صلہ رحمی. صلہ رحمی کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ رشتہ داری جوڑنے والا وہ نہیں جو بدلہ دے، بلکہ وہ ہے جو قطع تلقی کے باوجود تعلق قائم رکھے. اس کے بعد ہے جی بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک. حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. اور اس کے بعد نان نفقہ دینا، یعنی کہ بیوی کو اور گھر والوں کو، کہ حدیث میں آتا ہے 1 دینار جو تم نے راہ خدا میں خرچ کیا سب سے افضل وہ ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا. اس کے بعد آتا ہے جی کہ آپ نے پردہ، عورت اپنی کو جو پردہ کروانا ہے اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کئی بار، قرآن پاک میں ایک آیت ہے میں موجود ہے اور حدیث میں بار بار ذکر کیا گیا ہے اس چیز کا. یہ پردہ عورت کا جو ہے یہ واجب بھی نہیں بلکہ فرض ہے. عورت کا پردہ، عورت کو پردہ کرنا فرض ہے، لہذا اپنی عورتوں کو پردہ کروائیں. ٹھیک ہے، جو بھی مسلمان عورت سن رہی ہے وہ پردے کو اپنا اوڑھنا بچھوڑنا بنا لے. یعنی کہ پردہ کے اوپر میرا ایک علیحدہ لیکچر بھی موجود ہے تو وہ بھی آپ اسے بھی سن سکتے ہیں. تو میں یہاں مختصراً بتا رہا ہوں چیزیں. تو وہ عورت کا پردہ جو ہے وہ لازم ہے دین میں، اس کے اوپر آپ نے امپلیمنٹ لازمی کرنا ہے، عمل کرنا ہے. اس کے بعد علماء کی عزت کریں. حدیث میں آتا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو اس کے بعد جی نماز جب بھی ادا کریں تو آپ کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں. یہ اعلیٰ درجے کی نماز ہوتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جماعت کے ساتھ ایک نماز اکیلے نماز سے 27 درجے افضل ہے. اور پھر اس کے بعد ہے جی جنازہ اور دفن کا انتظام. حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے جب وہ مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھا جائے. ٹھیک ہے، جنازہ بھی جہاں مطلب فرض کفایہ ہے لیکن کوشش کیا کریں کہ آپ جنازوں کے اندر شرکت کریں. میں یہ وہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ جن کو آپ اڈاپٹ کر کے ایک پکے اور سچے مسلمان بن سکتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے جی کہ اسلامی لباس اپنانا. ٹھیک ہے، آپ لباس ہمیشہ جو بھی پہنیں کوشش کریں کہ سنت کے مطابق ہو. اور اس کے علاوہ جو داڑھی رکھنا اور مونچھیں پست کرنا، حدیث میں آتا ہے داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کاٹو، کم کرو اور مجوسیوں کی مخالفت کرو. ٹھیک ہے، اور داڑھی مطلب یہ بھی نہیں اتنی بڑھا دینی کہ آپ جو ہے نا بس مکمل لائف ٹائم چھوڑ دیں. خوبصورت داڑھی رکھیں، اچھی داڑھی، مونچھیں ہلکی ہوں داڑھی سے اور داڑھی بڑی ہو. بعض نے 1 مٹھی کہا ہے کہ 1 مٹھی داڑھی ہونی چاہیے اور اس سے زائد کاٹ دینی چاہیے. اور حدیث میں بھی اس کے اوپر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 مٹھی سے زائد جو داڑھی ہوتی تھی وہ کاٹ دیتے تھے. تو بہرحال آپ جس طرح بھی چاہے مناسب لگے آپ کو داڑھی بہرحال رکھنی چاہیے کہ داڑھی جس کو دیکھ کر کوئی بندہ یہ کہہ سکے کہ داڑھی ہے، وہ داڑھی آپ نے لازمی اپنانی ہے، وہ رکھنی ہے داڑھی. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جی ظالموں کی مجلس سے دوری اختیار کریں. قرآن پاک میں بھی یہ حکم ہے کہ جب تمہیں کبھی شیطان بلا دے تو یاد آنے پر ظالموں کی محفل سے اٹھ جاؤ، چھوڑ دو مجلس ان کی. اور حدیث بھی اس کے اوپر موجود ہیں. اس کے علاوہ دینی علم سیکھنا، علم سیکھنا فرض ہے.
حدیث میں آتا ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلے وہ اللہ کی راہ میں ہے، اور یہ بھی آتا ہے کہ علم سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس کے بعد اسلامی حکومت کی اطاعت کریں جی، کہ جو اسلامی حکومت ہو اس کے اوپر ان کے لوگوں کی جو عمر ہوتے ہیں اگر وہ نیک ہو، یعنی کہ اسلام کے عین مطابق وہ اسلامی ریاست چلا رہا ہو تو اس کا حکم آپ نے ماننا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں اس کے بعد ان چیزوں کی طرف آتا ہوں، یہ وہ اعمال تھے جن کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں کچھ وہ اعمال ہائی لائٹ کرتا ہوں جن سے آپ نے بچنا ہے۔ سب سے پہلی چیز جس سے آپ نے دور ہونا ہے وہ ہے شرک، یعنی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں۔ اور شرک کے اوپر بھی آپ نالج حاصل کریں کہ کون سی چیز شرک ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں یہاں تو مختصر بتا رہا ہوں چونکہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہر چیز کی، میں آپ کو صرف وہ چیزیں گنوا رہا ہوں کہ جن کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے اور جن سے دوری کرنی ہے۔ تو اس میں شرک سے بچنا ہے آپ نے، اور اس کے اوپر نالج آپ نے زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے یقیناً اللہ شرک کو نہیں بخشتا، ٹھیک ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ جہنم میں جائے گا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور اس کے بعد قتل ناحق، اس سے آپ نے بچنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے خون کے بارے میں فیصلہ ہوگا، اور قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے کہ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کا بدلہ جہنم ہے، اور یہ سورۃ نساء میں موجود ہے۔ اس کے بعد جادو ٹونوں بعض لوگ کرتے ہیں، تو یہ جادو ٹونوں جو ہے، یہ جادو ٹونے کے اوپر قرآن پاک میں ہے کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا جہاں بھی ہو، سورۃ طٰہٰ میں موجود ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، ان میں سے ایک جادو ہے، صحیح بخاری شریف میں ہے۔ اور اس کے بعد اگلی چیز ہے جی چوتھی، وہ ہے سود سے بچیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے اگر تم سود نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ سود کے 70 درجے ہیں، ان میں سب سے ہلکا درجہ ایسا ہے جیسے آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ تو دیکھ لیں کتنی بڑی بیماری ہے سود، تو اس بڑی بیماری کو اپنے اندر سے نکالیں، سود سے بچیں۔ سود کی بہت ساری قسمیں آ گئی ہیں ابھی، تو بہت سارے لوگ پھنس جاتے ہیں اس چیز میں کہ یہ چیز جائز ہے، یہ چیز جائز ہے، لیکن جس میں بھی شک ہو آپ کوشش کریں کہ اس سے کنارہ کشی کریں۔ اس کے بعد آتا ہے جی کہ یتیم کا مال کھانا، اس کے اوپر بھی جو ہے آپ نے کوشش کرنی ہے۔ قرآن پاک کی میں آتا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن میں خود یتیم کا مدعی ہوں گا جس نے یتیم پر ظلم کیا۔ اور جھوٹی گواہی دینا، بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں جی پیسے لے کر جھوٹی گواہی دیتے ہیں، تو جھوٹی گواہی سے بچنا چاہیے۔ کہیں بھی ہو آپ جو حق اور سچ ہو وہی بیان کریں، ٹھیک ہے، جھوٹی بات سے بچو۔ حدیث میں آتا ہے کیا میں تمہیں سب سے بڑے کبیرہ گناہ نہ بتاؤں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا، صحیح بخاری میں موجود ہے یہ حدیث۔ اور اس کے بعد والدین کی نافرمانی، قرآن پاک میں ارشاد ہے انہیں اف تک نہ کہو، اور حدیث میں آتا ہے اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اس کے بعد 8ویں چیز ہے جی وہ ہے زنا۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، صحیح بخاری شریف کی یہ بھی حدیث ہے۔ چوری کرنا، اس کے بعد ہے جی 9ویں چیز چوری کرنا، جو چور مرد اور چور عورت کا ہاتھ کاٹ دو، قرآن میں حکم ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اور اس کے بعد آتا ہے جی جھوٹی قسم کھانا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے جو اللہ کے وعدے اور قسموں کو معمولی قیمت پر بیچ دیتے ہیں ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا مال ہڑپ کرنا جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اگلی چیز ہے جی یتیم کا مال کھانا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔
اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں خود یتیم کا مدعی ہوں گا جس نے یتیم پر ظلم کیا۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے جی جھوٹی گواہی دینا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے جھوٹی بات سے بچو۔ حدیث میں آتا ہے کیا میں تمہیں سب سے بڑے کبیرہ گناہ نہ بتاؤں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا۔ اور اس کے بعد ہے جی اگلی چیز والدین کی نافرمانی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے انہیں اف تک نہ کہو، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اس کے بعد زنا کے بارے میں بھی قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد چوری کرنا، چور مرد اور چور عورت کا ہاتھ کاٹ دو، قرآن کا حکم ہے، سورۃ المائدہ میں موجود ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس کے بعد جھوٹی قسم کھانا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے جو اللہ کے وعدے اور قسموں کو معمولی قیمت پر بیچ دیتے ہیں ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا مال ہڑپ کرنا جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اس کے بعد 11ویں چیز ہے کہ وہ چیز ایسی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا، مطلب جھوٹی حدیث کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو لہٰذا کوئی جھوٹی حدیث جس کا کوئی ریفرنس موجود نہ ہو وہ آپ نے بیان نہیں کرنی کسی سے بھی، ٹھیک ہے؟ یا سنی سنائی چیز پر عمل نہیں کرنا۔ اگر کوئی بندہ بھی آپ کو بتا رہا ہو تو آپ کو جو ریفرنس دے رہا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس سے ریفرنس طلب کریں۔ یہاں اگر آپ نے کسی حدیث کا جو میں نے بیان کی ہیں ان میں سے اگر کسی کا ریفرنس پوچھنا چاہے تو مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں آپ، میں آپ کو انشاءاللہ ہر بندے کو اس کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے جس کو کسی حدیث کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اس کا ریفرنس ضرور دوں گا۔ اور اس کے بعد اگلی چیز ہے جی بغیر حق کے کسی پر تہمت لگانا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے جو پاک دامن عورتوں پر الزام لگائیں اور 4 گواہ نہ لائیں ان کو 80 کوڑے مارو، ٹھیک ہے جی؟ اگلی چیز آتی ہے ناپ تول میں کمی کرنا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اوپر حدیث بھی موجود ہیں، میں مختصراً بتا رہا ہوں تھوڑی تھوڑی چیزیں کر کے۔ ان چیزوں کے اوپر آپ نے علم سیکھنا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہر چیز کو ڈیٹیل میں سیکھیں۔ جو چیزیں میں نے ہائی لائٹ کی ہیں میں صرف ہائی لائٹ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ہے جی سودی کاروبار میں معاون بننا، یعنی کہ سود کے ساتھ آپ نے سپورٹ نہیں کرنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، دینے والے، لکھنے والے اور گواہ بننے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث پیش کی ہے ابھی نے۔ اور اس کے بعد ہے جی غیبت کرنا، کسی کے پیچھے برائی بیان کرنا، یہ غیبت کہلاتی ہے۔ اور قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم پسند کرو گے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یہ سورۃ الحجرات میں ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ بہقی شریف میں ہے اور شعب الاجمان میں بھی موجود ہے۔ صحیح لکھتا ہے کہ معتبر کتابوں میں نہیں ہے، لیکن میں نے ایک حدیث پیش کرنی تھی تو یہ میں نے آپ کو بہقی شریف سے پیش کی۔ تو آگے آ جی ایک دوگلا پن، مطلب منافقت، ایک بات کہنا اور دوسری کرنا۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے بری حالت میں وہ شخص ہوگا جو 2 چہروں والا ہو، ان کے سامنے کچھ اور ان کے سامنے کچھ اور۔ یہ صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ اور اس کے بعد ہے جی خودکشی کرنا۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص خود کو کسی چیز سے ہلاک کرے گا وہ قیامت کے دن بھی ویسے ہی ہلاک ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد ہے جی جھوٹ بولنا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے یقیناً اللہ جھوٹے اور ناشکرے کو ہدایت نہیں دیتا، سورۃ الزمر میں موجود ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف۔ اور اس کے بعد جی قریبی رشتہ داروں سے تعلق جو ہے قطع کرنا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے اگر تم اقتدار میں آگے تو زمین میں فساد کرو گے اور رشتہ داروں سے تعلق توڑو گے۔
اور حدیث میں آتا ہے جو رشتہ داری توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اگلی چیز ہے نماز چھوڑنا یا وقت پر ادا نہ کرنا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے جان بوجھ کر روزہ توڑ دینا۔ حدیث میں آتا ہے جو رمضان کا ایک روزہ بغیر عذر یا بیماری کے توڑ دے تو ساری زندگی روزے رکھ کر بھی اس کا بدل نہیں دے سکتا۔ اور اس کے بعد اگلی چیز ہے حرام کھانے کمانا، مطلب حرام کی چیزیں کمانا، مطلب رشوت سے پیسے کمانا، سود سے یا چوری سے یا غصب کر کے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اور اس کے بعد ہے جی شراب یا نشہ آور چیزوں کا استعمال۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے شراب، جوا، بت پانسے یہ سب شیطان کے کام ہیں، ان سے بچو، سورۃ المائدہ میں آتا ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے عورت کا بے پردہ ہونا یا زیب و زینت کا اظہار۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے اور وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہو، یہ سورۃ نور میں آتا ہے۔ اور اس سے اگلی چیز ہے وہ ہے ریاکاری، لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز سے غافل ہیں اور جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں۔ ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ اور قتل کرنا، نہ حق کسی انسان کا مارنا، قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کا بدلہ جہنم ہے۔ قطع تلقی اور دشمنی پھیلانا، فتنہ، فساد، بغاوت۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے جو اللہ اور رسول سے لڑائی کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں ان کی سزا قتل یا سولی ہے۔ اور امانت میں خیانت کرنا، قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے اے ایمان والو اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے زناکاری۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی ہے۔ اور مرد کا عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی، حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں اور ان عورتوں پر بھی جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں، صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے بعد وراثت کا حق مارنا، حدیث میں آتا ہے جس نے کسی وارث کو اس کا حق نہ دیا اللہ تعالیٰ جنت سے اس کا حصہ روک لے گا، لہذا اپنے حصے داروں کو وراثت کا حق جو آپ لوگ اکثر اپنی بیٹیوں کو نہیں دیتے یہ حق ادا کرنا چاہیے، بیٹوں کو بھی اکول اور بیٹیوں کا بھی جو جو حصہ بنتا ہے وہ ان کو ادا کریں۔ ناپ تول میں کمی کرنا، قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ اس کے بعد آتا ہے جی زبان سے لعنت اور گالی دینا، حدیث میں آتا ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور قرآن پاک میں یہ بھی ہے یتیم کے مال کے حوالے سے بھی ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ یہ میرے خیال میں کچھ چیزیں میں نے رپیٹ بھی کر دی ہیں بار بار، تو لیکن آپ نے دیکھنا ہے وہ چیزیں جو میں نے ہائی لائٹ کی ہیں، اگر کوئی چیز رپیٹ کر دی ہے تو بھی معذرت کرتا ہوں آپ سے کہ آپ کا وقت ضائع ہوا اس کو میں۔ اسی طرح اگلی چیز آتی ہے جی میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے مسلمانوں کے درمیان نفاق ڈالنا، اور نفاق نہیں ڈالنا چاہیے، لوگوں کے درمیان جو ہے نا صلح کروانے کی کوشش کرنی چاہیے، چغل خوری نہیں کرنی چاہیے، حدیث میں آتا ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ حسد کرنا، حدیث میں آتا ہے حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ اس کے بعد تکبر کرنا، حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح بدگمانی کرنا، بغیر تحقیق کے الزام لگا دینا، قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے ایمان والو بدگمانی سے بچو۔
اس کے بعد آتی ہے اگلی چیز کہ حج کو جان بوجھ کر ترک کر دینا، کہ استطاعت کے باوجود جو شخص حج کو ترک کر دے، حدیث میں آتا ہے جس شخص کو حج کی استطاعت ہو اور پھر بھی وہ حج نہ کرے وہ یہود یا نصرانی ہو کر مرے تو اسے پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح قربانی جو عید بقر پر ہوتی ہے، اگر اس کی استطاعت ہو تو وہ بھی قربانی کرنی چاہیے۔ اس کے اوپر بھی حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، وسعت رکھتا ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اسی طرح اگلی چیز ہے انصاف میں خیانت کرنا یا ظلم و ستم کرنا۔ حدیث میں آتا ہے ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ جادو کرنا یا کروانا دونوں، پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ قرآن میں آتا ہے لیکن شیطانوں نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو دیکھ لیں جادو کرنا ایک بری چیز ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ بغیر عذر کے جماعت کی نماز ترک نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی کو نماز پڑھنے کا حکم دوں پھر ان کے گھروں کو جلا دوں جو جماعت سے پیچھے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ غیر شرعی موسیقی اور گانے سننا، قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو بےہودہ باتیں خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے میں بہکائیں۔ اور اس کے بعد اگلی چیز ہے فحش گوئی اور بد زبانی کرنا۔ حدیث میں آتا ہے محمد تانا زن، لعنت کرنے والا فحش گوئی اور گالی دینے والا نہیں ہوتا، یہ محمد نہیں ہوتا ایسا شخص جو فحش گوئی اور بد زبانی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جسمانی اعضاء کا بے پردہ رکھنا عورت اور مرد دونوں کے لیے۔ جو مرد کے لیے پردہ ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک اور عورت کا پورا جسم ہی پردہ ہے، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ قرآن پاک میں عورتوں کے لیے تو اسپیشلی آتا ہے کہ عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، مطلب چہرے کی ٹکلی وغیرہ اگر تھوڑی بہت ظاہر ہوتی ہو اور ہاتھ یا پاؤں وغیرہ تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن فتنے کا دور ہے تو فتنے میں کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں سے بچیں۔ اسی طرح شراب پینا، اس کا ذکر ہے قرآن پاک میں بھی کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ شراب جو ہے اس سے بچنا چاہیے انسان کو، شیطان کا گندا کام ہے، بس اس سے بچو، ٹھیک ہے۔ قرآن میں بھی حدیث میں بھی بہت ساری جگہوں پر اس کے اوپر حکم آیا ہے کہ شراب سے بچنا چاہیے۔ اور اس طرح خودکشی کرنا، خودکشی کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ اپنی جانیں قتل نہ کرو بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ اس کے علاوہ ہر مسلمان کی عزت کر لیجیے، کسی مسلمان کی عزت پر حملہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کسی مسلمان کی عزت کو تار نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے جو ایمان والوں کو اذیت دیتے ہیں انہوں نے بہتان اور واضح گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے۔ اسی طرح دین میں بدعت نکالنا، ہر نیا کام دین میں بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی، حدیث میں آتا ہے۔ تو بس میں آگے مزید ہر ویڈیو میں اس میں میں کوشش کروں گا کہ ایک ایک ٹاپک کے اوپر ڈیٹیل سے آپ کو بیان کروں اور سمجھاؤں یہ چیزیں، اور اس کے ساتھ ریفرنس بھی کوٹ کروں کہ یہ کس آیت میں ہے اور پوری آیت کس طرح ہے۔ میں نے بعض جگہوں پر مختصراً بتایا ہے، اب پوری آیت نہیں پڑھی یا وہ جو حوالہ تھا وہ پورا نہیں پڑھا، تو کس حدیث میں یہ ذکر ہے، یہ سارا کچھ آپ کو جب ان کے اوپر آپ ڈیٹیل سے آپ یہاں میرے چینل سے کہ وساطت سے آپ علم حاصل کریں یا کسی کے چینل سے بھی علم حاصل کریں، کسی اور ذریعے سے کتابوں کو پڑھ کر علم حاصل کریں، لیکن علم کو حاصل کریں اور پھیلانے کی کوشش کریں۔ علم دین پھیلانے کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں اور اپنے حصے کی نیکیاں کمائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔